Assalamu alaikum Nazreen, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. What we are seeing as of now is that Ishaq Dar Sahab has embarked on its plan B for revival of economy because अब अंधे को भी नज़र आ रहा है कि 30 जून नज़दीक है, IMF का प्रोग्राम तो हाथ से गया। IMF की कंडीशंस को अगर रात के तीसरे पहर पाकिस्तान का स्टेट बैंक एक्सेप्ट करने की कोशिश के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी करता है तो वो कोशिश बेसूद है बिकॉज़ 2 दिनों में ना IMF का बोर्ड पाकिस्तान को अपने एजेंडे पे रखने जा रहा है और ना ही पाकिस्तान की ये आखिरी कोशिश कि वो जस्ट एक सर्कुलर निकाल के कहे कि हम इंपोर्ट्स पर से रिस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं। अंधे को भी पता है कि 12,000 से ज़्यादा कंटेनर हैं और आपके रिज़र्व्स में जो कलील फॉरेक्स हैं वो 2 से 3 हफ़्तों के लिए भी नाकाफ़ी होंगे और महंगे कर्ज़ों का जो बोझ है जिसके लिए कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट दोबारा से चाइना और दूसरे दोस्त ममालिक से जो महंगे कर्ज़े ले रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान IMF के बिना कितना सस्टेन कर सकेगी और गोइंग फॉरवर्ड क्या ये नून लीग की सिर्फ इलेक्शनियरिंग है और 1 से 1.5 महीने में वाकई गवर्नमेंट ख़त्म होने जा रही है। दीज आर द चैलेंजेस ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, but a common man on the street has nothing to do these socio-political issues and the mismanagement of the ruling elite, political parties and the bureaucracy of the Pakistan. An ordinary man on the street is worried about कि उसका गुजारा कैसे होगा। So पाकिस्तानी की जो सोच है, जो फ़िक्र है, वो इस बात से मुमासलत रखती है कि गोइंग फॉरवर्ड there are challenges ahead. But जो एक्शंस नज़र आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि IMF के बग़ैर गवर्नमेंट अपनी एक स्ट्रेटजी पे काम कर रही है जिस पे बहुत ज़्यादा रिलायंस दोस्त ममालिक पे है और दोस्त ममालिक में सर फ़हरिस्त है सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना और जो एक नए ब्लॉक पे चाइना के साथ काम हो रहा है दैट इज़ ईरान, चाइना, पाकिस्तान, रशिया। इसके तहत भी कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान के इंपोर्ट का जो सबसे बड़ा बिल तेल का है वो चीपर ऑयल रशिया से ख़रीदा जाए, सऊदीया उसको पाकिस्तान में रिफ़ाइन करे। सऊदीया और रशिया दोनों की इसमें शराकत हो तो पाकिस्तान को सस्ता तेल न सिर्फ मिल सके बल्कि दुनिया के लिए राहदारी के तौर पे भी वो इस्तेमाल हो सके और पाकिस्तान को इस ज़िम्न में भी कुछ न कुछ फॉरेक्स की आमदन हो। So these are the challenges, but what we are going to discuss in today's program is कि going forward when Pakistan takes a route कि जिसमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलाई करे फ्रेंडली कंट्रीज़ पर who have always and already stood behind पाकिस्तान, तो ये कितना डूएबल है। एक फ्रेंडली कंट्री है UAE ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और आज जो टफ़ स्टांस है, टफ़ चैलेंज है और जो टफ़ सिचुएशन है जिसके अंदर कोई बड़ा मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है बिकॉज पाकिस्तान की डेट ऑब्लिगेशन डाउन द रोड 1.5 ईयर 25 बिलियन से ज़्यादा हैं। और जब पाकिस्तान कोशिश करता है, पाकिस्तान के इकनॉमिक मैनेजर्स कोशिश करते हैं कि वो अपने नॉन परफॉर्मिंग स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस को बेचें तो पॉलिटिकली वो बेच नहीं पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाला है कि गवर्नमेंट अपने स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस को लीज़ आउट कर रही है। हमने रोज़ वैलेट होटल के लिए देखा कि उसकी बुक में कितने चैलेंजेस हैं, तो 3 साल के लिए उसको लीज़ पे दे दिया गया है। कराची पोर्ट की 4 बर्थ जो कोई प्राइवेट एंटिटी पाकिस्तान में चलाती थी वो UAE गवर्नमेंट ले रही है। सो गोइंग फॉरवर्ड इससे लग रहा है कि 4-5-6 बिलियन डॉलर के इन्फ्लोज हो जाएंगे और पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो किसी हद तक कम हो जाएंगे, मैनेज नहीं हो पाएंगे बिकॉज IMF इज़ अ मस्ट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज़ प्रोग्राम इज़ कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ दीज फ्रेंडली कंट्रीज़ स्पेशली सऊदी अरेबिया एंड UAE। और UAE में पाकिस्तानियों के मफादात के रूह रवा हैं। कैसर अनीस साहब ही रन्स द पाकिस्तान UAE प्रोफेशनल्स बिजनेस काउंसिल और इनसे आज हम समझेंगे कि UAE किस तरीके से एक किरदार अदा कर सकता है और पाकिस्तानी जो कि UAE में मुकीम है और वो पाकिस्तान में कम से कम 10 अरब डॉलर सालाना भेजते हैं जिससे पाकिस्तान का सिस्टम बहुत हद तक गवर्न होता है, चलता है। 30 अरब डॉलर में से 10 अरब डॉलर जिस मुल्क से आते हैं उस मुल्क में पाकिस्तान के जो नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल्स हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, उसको लीड करते हैं, पाकिस्तानियों के मफादात को जो देखते हैं कैसर अनीस साहब,
ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ باہر سے بیٹھ کر پاکستان کی اس چیلنجنگ سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں. کیسر انیس صاحب, ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام سنی صاحب, بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا, اور ایسے سخت ٹائم پہ آپ کے پروگرام کر رہے ہیں جتنی چیلنجز پاکستان unnecessary فیس کر رہا ہے. We are very grateful to you. So please tell our audience, what do you have to offer Pakistan sitting in UAE? آپ کیسے دیکھتے ہیں چیزوں کو اور آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ پلیز اوور ٹو یو. دیکھیے, یونائٹڈ عرب امریٹس نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے, اور یہ بھی ہے کہ پاکستان نے بھی یونائٹڈ عرب امریٹس کو سپورٹ کیا. یہ ہمارا کوئی جب سے یو اے بنا ہے, ہم لوگ بالکل بھائیوں کی طرح کام کرتے ہیں, اور دونوں کی ترقی اسی میں ہے. پاکستان ایک 22 کروڑ کا ملک ہے ناؤ, اور بہت ہی اس میں ذخیرہ ہے تیل سے لے کر کے ہر چیز کا, اور اسی طرح یو اے میں تیل کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. اور انہوں نے جیسے ڈیولپ کیا, میں بریفلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس 50 سال میں جو انپیرلڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یو اے کی, وہ صرف ان کی لیڈرشپ کی ڈیڈیکیشن ہے, کنٹینیوٹی ہے, اور آج یو اے جو ہے دنیا کے نقشے پہ ہے. یہاں تقریباً 16 لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں, جس میں پروفیشنل ہیں, اسکل ورکر ہیں, انسکل ورکر. جیسے آپ نے کہا $10 بلین بھیجتے ہیں, بات صحیح ہے, یہاں سے بھی بھیجا جاتا ہے اور سعودی عربیہ سے بھی بھیجا جاتا ہے, GCC پوری GCC کا. پاکستان بہت فارچونیٹ ہے کہ, اور GCC بھی فارچونیٹ ہے, پاکستان اور GCC قریب ہیں, اور ہم لوگ مل جل کے کام کرتے ہیں. آپ کو تھوڑی سی پرانی بھی ہسٹری بتا دیں کہ ہم نے آئل پائپ لائن بھی ڈالی تھی ملتان سے, یہ یو اے کے طرف سے. اسی طرح الفلاح بینک بنا تھا, وطین بنا, تو کافی انویسٹمنٹ ہے یو اے کے پاکستان میں. اسی طرح پاکستانیوں کی بھی بہت انویسٹمنٹ ہے یہاں کے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کیسے یو اے آپ کو ہیلپ کرتا ہے. یو اے نے پچھلے دنوں, جیسے ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ پورٹ کی لیز کے بارے میں, اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا PTCL میں انویسٹمنٹ کیا یو اے نے. تو یو اے always look for an opportunity, or not on that point, also help you in managing it. کیا زمانہ ہے کہ پہلے ہم جب یہ شروع ہوا تھا 71 میں, تو ہم پاکستانی آ کے ان کی منسٹری کو مینیج کرتے تھے. آج یہ زمانہ ہے کہ ہمیں مینجمنٹ چاہیے باہر والوں کی. خیر ہسٹری میں کوئی نہیں جاتا, اس وقت جو چیلنجز ہمیں ہیں اس کو دیکھنا چاہیے, اس پہ کام کرنا چاہیے. یو اے پورے کھلے ہاتھوں سے ہیلپ کرے گا, اوورسیز پاکستانی کھلے ہاتھوں سے سپورٹ کریں گے پاکستان کو اس کروشل موقع پہ. لیکن سنی صاحب, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک کنٹری کی ایک بیسک چیز ہونی چاہیے جو کہ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. کنٹری کی ایک بیسک چیز ہونی چاہیے جو کہ جوڈیشری ہونی چاہیے. کنٹری کی بیسک چیز ہونی چاہیے جو پولیس ہونی چاہیے, اور میرٹ از دا آرڈر آف دا ڈے. یہ ساری فاؤنڈیشن ہونی چاہیے, تو ہر ملک آپ کو انویسٹ کرے گا. آپ اتنا انویسٹمنٹ آئے گا کہ پاکستان ریسیو کرتے کرتے تھک جائے گا. لیکن اگر جہاں جسٹس از ناٹ دیئر, جہاں آپ کی انفراسٹرکچر کی کمی ہو, جہاں میرٹ اویلیبل نہیں ہو, کہ وہاں ڈرین ہو رہا ہے, تو یہ کیوس ہو جاتا ہے ایک طریقے کا. تو میں نے ابھی ریسنٹلی جب میری ملاقات ہوئی, جب پاکستان بزنس کاؤنسل کو میں تھوڑا سا انٹروڈیوس کر دوں, یہ 20 سال سے یہاں کام کر رہی ہے, اور یہ ڈیولپ کرتی ہے بزنس, دونوں یو اے اور پاکستان دونوں کو ڈیولپ کرتی ہے, اور ہر فیلڈ میں کرتی ہے. ہمارے پاس پروفیشنلز بھی ہیں, بزنس کمیونٹی بھی ہے, اینڈ وی لک فار اپارچونیٹی فار دس. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بہت سکسیسفل ایکسپو ہوا, جس میں پاکستان کا جو پاکستان کی جو جگہ تھی وہ سب سے بیسٹ جگہ تھی, اس کو ریکگنائز کیا گیا. یہ آپ دیکھیں, it is known for it for to everyone. They were on the top line and they made a good presentation for Pakistan. اس میں پاکستانی گورنمنٹ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا, جو انہوں نے محنت کر کے اتنا اچھا
ایگزیبٹ کیا تھا اور اتنی اچھی ایگزیبیشن ہوئی ہے, کوئی 25 بلین پیپل جو کہ 2.5 کروڑ کے لگ بھگ ہوتی ہے, اتنے لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہاں دیکھا اور اس طرح یو اے میں ایک بہت بڑی مارکیٹ میں دنیا میں نام ہو گیا اور سارے لوگ پھر یہاں آ گئے اور یہاں ایک طرح کا اس کا بوم آ گیا. یہ پینڈیمک سے پہلے ہے جو پینڈیمک چیلنجز میں یہ زیرو پہ لوگ نہیں آتے تھے, اور اب یہ ہے کہ اٹس گون 180 ڈگری. سو پاکستان میں ہر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے, اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے, لیکن پہلے وہ اپنا یہ چیز سیٹ اپ کر لیں, اور یہ جو انویسٹمنٹ کاؤنسل بنائی ہے یہ بہت بڑا اچھا قدم ہے. زبردست. اس چیز کو کیسر انیس صاحب, دس از ٹائم فار اے شارٹ بریک. وقفے کے بعد ہم چاہیں گے کہ جو پاکستانی پروفیشنلس ہیں اور جو پریشان ہیں پاکستان میں بے روزگاری سے, بزنس مین کو الیکٹریسٹی نہیں مل رہی, سرمایہ نہیں مل رہا, سسٹم چلانے کے لیے ریسورسز نہیں مل رہے, وہ اس پاکستانی کو یو اے ای کیا آفر کر سکتا ہے سو دیٹ پاکستانی وہاں جائے اور وہاں سے فوریکس پاکستان میں آئے. یہ والی بات ہم سمجھیں گے کیسر انیس صاحب سے, بٹ رائٹ شارٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین, وقفے سے پہلے کیسر انیس صاحب نے ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ پاکستان کے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس ہیں ان کی جو صورتحال ہے وہ چونکہ چیلنجنگ ہے, وہ چونکہ خستہ ہے, اس وجہ سے پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری کا عمل ہے وہ کسی حد تک تھم سا گیا ہے, بلکہ رک سا گیا ہے. اینڈ ہی از آف دی اوپینین کہ اگر صرف پاکستان کی جوڈیشری کام کرتی ہوئی نظر آ جائے, پاکستان کی پولیس کام کرتی ہوئی نظر آ جائے, پاکستان کے اندر جو باقی ادارے ہیں وہ اپنا اپنا رول پلے کرتے ہوئے نظر آ جائیں, تو کیسر انیس صاحب کا ویو ہے کہ پاکستان میں اتنی سرمایہ کاری ہوگی کہ پاکستان سنبھال نہیں سکے گا. ان کا ویو ہے کہ پاکستان چونکہ ایک راہداری ہے اور یو اے ای بھی کچھ بھی نہیں ہے, فقط ایک راہداری کے جس کا وہ بہت بڑا بینیفیشری ہے, تو پاکستان کی جو لوکیشن ہی ایسی ہے کہ جو ایسٹ اور ویسٹ کو ملاتی ہے. سو پاکستان کوڈ بی اے بگیسٹ بینیفیشری. انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پاکستان میں کون کون سے انسٹیٹیوشنس کو کس کس طرح کی بہتری کی ضرورت ہے, اور اس میں اگر تھوڑی سی بھی آثار بھی نظر آ جائیں تو ہی واز دا اوپینینس کہ 20-25 ارب ڈالر کا نہیں, یہ اٹ از اباؤٹ 100,000 آف دا بلین ڈالرز جو کہ پاکستان میں بہت آسانی سے آ سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 70s میں پاکستان نے یو اے کے تقریباً ہر انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کیا, اور ان کو کافی دکھ تھا اس بات کا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستانی اداروں کو سنبھالنے کے لیے اب باہر کی مینجمنٹ کی ضرورت ہے. اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہمیں 3-4 سوالات آئے ہیں, وہ میں کیسر انیس صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں جن لوگوں کو کسی حد تک خدشات بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں. اور بنیادی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں, اگر الیکٹریسٹی پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان کے اندر اسکلڈ ریسورسز اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہے, بیکاز جس کے پاس تھوڑے سے اسکلس ہوتے ہیں اس کو مواقع مل جاتے ہیں, وہ کینیڈا چلا جاتا ہے, یورپ چلا جاتا ہے, یا وسطی ایشیا کے ممالک میں چلا جاتا ہے. سو پاکستان کے اندر اب پروفیشنل لوگوں کی کمی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. So there are two type of questions that we have got during this short break. One relates to the businessmen. They think کہ پاکستان سے باہر اگر وہ جائیں تو یو اے ای کتنی ایزی ٹو گو پلیس ہے, کتنا آسان ہے وہاں جا کر سیٹل ہونا, اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ اٹ از جسٹ لائک یو گو دیئر, یو ایکسپریس یور انٹرسٹ اینڈ یو جسٹ انویسٹ اینڈ اسٹارٹ یور بزنس, از اٹ سو سمپل لائک دیٹ. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا, کیسر انیس صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں from the business professionals who are unable to get a good job in Pakistan and who do not want to go to Europe اور 16 گھنٹے کی مسافت پر ان کی اپنی فیملی کے بوڑھے والدین کے چیلنجز ہیں. سو دے تھنک کہ مڈل ایسٹ از اے بیٹر پلیس, اور اس میں بھی یو اے ای از لائک 1.25 گھنٹے کی فلائٹ. سو دوز انڈیویژولس who want to understand کہ پروفیشنل ویزا یا جو فری لانس ویزا ہے یہ اویلیبل ہے نہیں ہے, 3 سال کے لیے ہے, 5 سال کے لیے ہے, اس پہ بھی کیسر انیس صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. کیسر انیس صاحب, پلیز اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ سنی صاحب. میں بہت اچھا سوال ہے یہ جنہوں نے بھی سوال کیا.
اور یہ بہت بڑی اپارچونیٹی اس وقت ہے، بہت بڑی اپارچونیٹی پاکستانیوں کے لیے. اور یہ پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل جو کہ لیڈنگ کاؤنسل ہے UAE میں امنگسٹ ابو دھابی میں 30 بزنس کاؤنسل سے ہم چیمبر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. اور ساری گورنمنٹ جو یہاں ہے چاہے آپ منسٹری اکانومی لے لیجیے یا DG لے لیجیے یا کوئی ادارہ لے لیجیے، ہم ان کے ساتھ مل کے پالیسی بھی بناتے ہیں اینڈ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کرتے ہیں تاکہ یہ UAE کمپٹیٹو رہے دنیا میں. یہ آج 20 سال سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. امیجن وی آر ورکنگ فار دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، بیکاز اگر آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بیسٹ ہوگا تو انویسٹمنٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی یہاں. پاکستان کے لحاظ سے میں کافی سالوں سے ہم لوگ کام یہ کر رہے ہیں اور ہم سکسیس یہ ہوئے ہیں کہ جو بزنس مین یا جو انڈسٹریلسٹ یہاں آنا چاہتا ہے دے آر موسٹ ویلکم. اور اس کے لیے ہمارا MOU سائن ہے ان لوگوں سے. یہاں کی جو انڈسٹریل آرگنائزیشن ہے ابو دھابی میں، وہ دے آر ریڈی ٹو گیو یو لینڈ، دے آر ریڈی ٹو پرووائڈ پلیس فار آفس، اینڈ نہ کہ بلکہ یہ بھی میں نے بینک سے بھی MOU سائن کر رہا ہوں جس میں وہ آپ ان کو لون بھی دیں گے فار دیئر پروجیکٹس. تو اگر آپ کا پروجیکٹ پاکستان میں ہے، جیسے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ بجلی کی وجہ سے، شارٹیج آف لیبر کی وجہ سے، اسکل لیبر کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، جو آج کل ہر چیز بدلی بھی ہے، تو وہ یہاں آئیں. یہاں ہم لوگ مینس وی آر دا ماڈرن ٹیکنالوجی. تو وہ اس سے آپ سیکھیں، دنیا میں اپنا کاروبار بڑھائیں، اور اس طرح پاکستان UAE and the world everyone will be better. It's a win-win situation for us. They should write to the council. We will be very happy to invite them, introduce to the government. ان کو زمین دلوا دیں گے، ہم ان کا کاروبار سیٹ کروا دیں گے، ان کو ویزا دلوا دیں گے، ان کو گولڈن ویزا دلوا دیں گے. اب یہاں ایک اور آپ کو ساتھ بتا چلوں کہ گولڈن ویزے کا شروع اس لیے ہوا کہ they want to hold the businessmen, they want to hold the professional, they want to hold the talent here. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن ماشاءاللہ یہ ہمیشہ ہر وقت قانون دیتے ہیں جس میں ان کی بینیفٹ ہو. تو یہ آیا ہے اور آپ کو خوشی ہوگی کہ پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل نے ایک MOU سائن کیا ہے ابو دھابی ریزیڈنٹ آفس سے تاکہ ہماری ریکمنڈیشن پہ گولڈن ویزا مل سکے. اسی لائن پہ میں نے سارے دوسرے جو یہاں خلیفہ پورٹ ہے جیسے یا ICAT ہے، ان سے ہم نے MOU سائن کیا ہے. اب اگر بزنس مین پاکستان سے آتا ہے، وہ اپنا ایکسپینشن کرتا ہے، ہم ان کو جگہ بھی دلوا دیں گے، ہم ان کو گولڈن ویزا بھی دلوا دیں گے، اور وہ پھر اپنا کام یہاں بڑھائے. اور آف کورس آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا پاکستان میں بجلی کی پرابلم، انفارچونیٹ ٹو ہیئر دیٹ، انفارچونیٹ ٹو ہیئر. ہمارے پاس ہیڈرو ہونے کے باوجود ہم نے مس مینیج کیا، جا کے آئل پہ چلے گئے. اب اس کو آلٹرنیٹ انرجی پہ کریں، کول پہ کریں، کچھ کریں. یو ہیو ٹو ہیو اے لیس انرجی. چائنا میں جو ترقی اس لیے بھی کہ وہ چارج ہی نہیں کرتے انرجی پہ، ہے نا، اور ان کے پاس اسکل لیبر. تو یہ ایک میرا میسج ہے. دوسرا آپ کا سوال یہ ہے اباؤٹ دا پروفیشن فری لانسر ویزا. یس اٹ از دیئر اینڈ they can get the freelancer visa. Council can help them to get with the freelancer visa and they can further improve that. یہ ایسی چیز ہے اس پہ ہم نے بہت کام کیا ہوا ہے. اسکل ان اسکل کے جیسے آپ 30 بلین، ہم لوگ 31 بلین بھیجتے ہیں. میں لاسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف کی، میری پرسنل ملاقات ہوئی تھی ان سے، صاحب ڈار صاحب سے، خواجہ آصف صاحب سے، نبیل صاحب سے، سب تشریف لائے تھے. تو ان کا خیال تھا کہ 30 بلین سے اوپر کیسے بڑھے گا. میں نے کہا یہ بالکل بڑھ جائے گا. ایک سال میں اس کو 60 بلین پہ لے کے آئیں گے، 2 سال میں اس کو 100 بلین پہ لے جائیں گے. تو انہوں نے کہا پیپر دو مجھے. میں نے پیپر بنا کے ایمبیسی میں دیا یہاں، جو کہ پہنچ گیا ہوگا شہباز شریف صاحب کے پاس. اس میں میں نے لکھا یہ جتنے اسکل نان ان اسکل جو آپ بھیجتے ہیں ان کو اسکل اور سرٹیفائی کر کے بھیج دیں. ویلڈنگ میں، پلمبنگ میں، الیکٹریشین میں، آلٹرنیٹ انرجی میں، اور نرسز. دیر سو مچ پوٹینشیل. ہاسپٹیلٹی میں جیسے امن فاؤنڈیشن کام کرتا ہے کراچی میں، آپ اس کی لسٹ اٹھا لیں، وہ آپ بھیجیں یہاں، آپ کی خود بخود چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. مگر پاکستان کو آرگنائز، اگین میں ریپیٹ کروں گا، آپ کو جوڈیشری آرگنائز کریں، اپنی پولیس آرگنائز کریں. تھنگ شوڈ بی آن میرٹ.
اور انفراسٹرکچر چاہیے. یہ کرنا بہت ضروری ہے, اور پھر آپ یو کین بی ونر ایوری ویئر. رائٹ, گریٹ گریٹ. کیسر انیس صاحب, ابھی وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہم آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں زر مبادلہ یو اے ای سے کیسے آ سکتا ہے, پاکستان کے کون سے پالیسی میٹرز ہیں جس کی طرف جو حکومت ہے, پالیسی ساز ہیں, پالیسی ساز ادارے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے. سو ناظرین, لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیسر انیس صاحب سے کہ پاکستان کے جو فوریکس ریزروز ہیں اس کے جو چیلنجز ہیں گرتے ہوئے ریزروز کے, اس کو میٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کس طرح کی پالیسیز اپنانا چاہیے. چونکہ وقت کم ہے تو کیسر انیس صاحب, اوور ٹو یو. بتائیے گا کہ آن دا افرادی قوت سائڈ, مین پاور ڈیولپمنٹ سائڈ, اور کون سی پروڈکٹ ہیں, سروسز ہیں, سیکٹرز ہیں جس کی طرف گورنمنٹ کے پالیسی سازوں کو نظر عنایت کرنی چاہیے. بہت شکریہ سنی صاحب, یہ بہت اچھا سوال ہے. ہم جیسے تو ہم بڑے ہوئے ہیں پاکستان میں, اور ہم نے شروع سے فرسٹ 5 ایئر پلان پڑھا, سیکنڈ 5 ایئر پلان پڑھا, تھرڈ 5 ایئر پلان پڑھا, ڈیکاراما سیلیبریٹ کیا, وی آر دا ٹاپ ان دا ورلڈ, پیپل آر کمنگ اینڈ چیکنگ اس ہاؤ وی آر پروگریسنگ. اینڈ دین اب ہم اس اسٹیج میں آ گئے, جب ہم یہاں آئے یہ ٹرانسفارم ہوا یو اے ای, میرے سامنے 50 سال میں میرے سامنے یو اے ای ٹرانسفارم ہوا, اور آف کورس اس میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے, پاکستانیوں کا کنٹریبیوشن ہو. تو امیجن ہاؤ مچ انٹرپرائزنگ اٹ از اینڈ ہاؤ مچ انفارچونیٹ اٹ از. سو سوال یہ ہے کہ کیسے ہم کیا کر سکتے ہیں. میری رائے سجیشن ہے کہ ابھی آپ نے جیسے سنا کہ انویسٹمنٹ کاؤنسل بن گئی ہے, اور ہمارے چیف آف اسٹاف صاحب اس کو ہیڈ کریں گے. This is the best news for Pakistanis, because at least ایک organized army یا ایئر فورس یا نیوی والے دیکھیں گے, ان کے نیچے بیٹھ کے وہ کام کریں گے. اگر ایسا ہو گیا پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی, لیکن سنسیئرٹی کے طور پہ کریں. اسی پہ میں ایک اور میری سجیشن ہے کہ سر آپ وہاں آرمی پورٹ بنانا چاہتے ہیں, آپ ضرور بنائیں. وہاں جوڈیشری کاؤنسل بنائے, اس میں بھی ایک جوڈیشل کاؤنسل بنائے, اس میں بھی ایک آرمی افسر یا کور کمانڈر بٹھا دیں, اور وہ دیکھیں کہ فیصلے جلدی ہو رہے ہیں. جس دن یہ ہو جائے گا فیصلے جلدی, جیسے انویسٹمنٹ کاؤنسل بنائی, آپ جوڈیشری کاؤنسل بنا دیجیے. آپ دیکھیں یہ چیز چل رہی ہے, کیسے چل رہی, جوڈیشری کام کر رہی ہے. اگر جوڈیشری کام کرنا شروع کر دیتی ہے, پولیس کام کرنا شروع کر دیتی ہے, سارا مسئلہ حل ہو گیا سر. اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور آپ نے جتنے نوٹ کریں اور آنیسٹلی کام کریں کہ کوئی کرپشن کر رہا ہے تو اس کو وہی سزا دلا دیں. ہم 22 کروڑ لوگ کیوں سفر کریں بھائی, ہے نا. تو یہ بہتر چیز یہی ہے, میری یہاں سے میں رائے دوں گا کہ یہ ایسا کریں. دوسری چیز, اب آپ کو جیسے میں نے 5 سال کا ہم بھی پلان بنا لیتے ہیں, اور آج کل دور ہے آلٹرنیٹ انرجی کا, آلٹرنیٹ انرجی پہ کام کریں, الیکٹرک کار بنائیں. آپ دیکھیں پہلے جب ساؤتھ کوریا بنا تھا تو اس نے صرف آرٹ انڈسٹری چنی تھی, اور ساؤتھ کوریا میں کوئی ریسورس نہیں ہے. آج ساؤتھ کوریا میں جائیں اور دیکھیں, دے آر دا لیڈنگ پیپل ان دا ورلڈ, وہ ہم سے سیکھتے گئے. تو آپ بھی چن لیں کہ ہم الیکٹرک کار بنائیں گے, ہم یہ میسج ٹی وی جو ہوتا ہے یہ بنائیں گے. جو ٹاپ ایکسپورٹس ہیں دنیا کی, چھوڑے آم بیچنا اور کھجور بیچنا اور چیزیں, یہ ہم رہنے دیں, پاکستانی 22 کروڑ کھانے دیں ان کو, لیکن آپ چوز کریں کہ کیا مارکیٹ میں بکتا کیا ہے. جو بکتا ہے وہ بیچیں, اور بکتا کیا ہے, الیکٹرک کار بکے گی, آپ اس پہ کام کریں. یہ میسج جس میں آپ میسج ہاؤس ٹیکنالوجی میں بہت سے پروڈکٹ ہیں, اس پہ کام کریں اور اس کو بڑھائیں. اور آپ یہ ایکسپورٹ ٹارگیٹ بنائیں 100 بلین سے اوپر. تھائی لینڈ جیسا کنٹری 100 بلین سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے. انڈرسٹوڈ. I feel this thing, اور اس پہ اگر کام کیا جائے, یہاں سے ٹیکنالوجی, یہاں سے پاکستانی پروفیشنل جا سکتے ہیں اس کو ہیلپ کرنے کے لیے, جو کہ یہاں جتنے لوگ ہیں وہ اسکلڈ لوگ ہیں. یا سعودی عربیہ میں جیسے نیوم بن رہا ہے, ریڈ سی پہ کام ہو رہا ہے, اسی طرح پاکستان میں بھی کام کریں. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن نیچے لے کے آئے, کول سے آپ انرجی بنائیں, ٹھاٹ سے جیسے جرمنی بنا رہا ہے, آپ کو کاربن ایمیشن پہ آپ
اور پروسیس کر لیجئے. آپ پورا کول اسٹم آپ کے پاس اتنا کول ہے جتنا سعودی عربیہ میں ریسورس نہیں ہے. انڈرسٹوڈ. کیسر انیس صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں آپ سے اجازت لینا ہوگی. اور ناظرین، جسٹ کوئک وائنڈ اپ آف دا پروگرام because of the time limitation. I just want to share few thoughts which Kaisar Anis mentioned. پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن اسپیشلی جوڈیشری اور پولیس، اس کو کام کرنا چاہیے. ہی تھاٹ کہ یہ جو انویسٹمنٹ کونسل بنی ہے بہت ضروری ہو کہ آرمی اس کو جس طرح کہا جا رہا ہے کہ گارڈ کرے گی، وہ اس کو مانیٹر بھی کرے. اسی طرح کی جوڈیشل کونسل میں بھی کوئی آرمی کی ریپرزنٹیشن ہو تاکہ وہ پروسیس کو اوورسی کرے. بیکاز یہ سسٹم چل نہیں سکتا کہ آدھے سویلین سسٹم ہو، آدھا ملٹری ہو. اگر آپ نے ملٹری کو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس میں لانا ہے تو بائی ہارٹ اینڈ سول لے کر آئیں اور سارے انسٹیٹیوشنس میں انہیں ایکول ریپرزنٹیشن دیں تاکہ رسپانسبلٹی بھی ایکولی شیئر ہو. آج یہ ہوتا ہے کہ غائب ہو جاتا ہے اور نام ایک دوسرے کے اوپر لگتا ہے. آئی ہوپ کہ یہ سلسلہ اب ختم ہوگا اور ملک کی ترقی کی طرف بات جائے گی، اور پاکستان کے اندر وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب ریزنیبل بات کرنے پہ پابندی نہیں ہوگی. ناظرین، اس طرح کی بات چیت کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.